इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 522 मुलाहिज़ा फरमाएं। गेट लाइट्स के बंद हो जाने के बावजूद 8-10 फुट चौड़ा सीमेंट का बना हुआ रास्ता साफ दिखाई देता था जो बरामदे के सामने से गुजर रहा था। वह उस रास्ते से 4 सीढ़ियों की बुलंदी पर बरामदे के एक स्टून की ओट में था और ऐसे ही दूसरे स्टून के पीछे गुल खड़ी हुई थी। अचानक दाईं जानिब एक कार का इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज़ बहुत कम थी। किसी ने पूरी कोशिश की थी कि इसको स्टार्ट करने के बाद रेस ना दे और खामोशी से निकाल कर ले जाए। उसका ख्याल था कि हम ऊपर की मंजिल पर मसरूफ़ हैं और वो इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए जान बचा के फ़रार होने की कोशिश कर सकता है। मैंने गुल को इशारे से मुतवज्जो किया। मेरा ख्याल है कि गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, हमारे सामने से। फायर करके उसके दोनों पिछले टायर फाड़ देना। आप फिक्र ही ना करें, मैंने कहा। इतने कम फासले से निशाना ख़ता नहीं होना चाहिए। उसने फिर कहा, आप फिक्र ही ना करें। उसी वक्त किसी ने अकबी हिस्से में चिल्लाना शुरू किया, मुझे मत मारो, भगवान के लिए दया करो। मैंने कहा, गुड। गालिब ने एक शिकार को जिंदा पकड़ लिया। गुल ने कहा, आपको क्या मालूम, शिकार नाजुका भी तो हो सकता है। मैंने दाईं जानिब अंधेरे को घूरते हुए कहा, हाँ भाई, तुम लोगों के निशाने से हम ना बच सके, शिकारी भी शिकार हो गए। गुल आहिस्ता से हंसी, फिर खामोश हो गई। दाईं तरफ से एक सियाह कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी। हमारे करीब पहुंचकर उसने यकलख्त अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसने सतून की ओट में हमारे मुंजमिद साए देख लिए थे। या उसने फैसला किया था कि वो जान की बाती लगा के गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा कर ले जाए और गेट से टकरा के रुके बगैर निकल जाए। कम रफ्तार से गेट को तोड़ते हुए निकलना मुश्किल था। गुल ने ठीक वक्त पर फायर किया, लेकिन कार की रफ्तार बढ़ जाने के बायस गोली टायर में नहीं लगी। तब विंड स्क्रीन के पीछे बैठे हुए शख्स ने समझ लिया कि निशाना उसे ही बनाया गया था। उसने एक आखिरी कोशिश के तौर पर कार का रुख बदल दिया। पुख्ता रास्ते पर रहने की बजाय उसने कार को लान पर उतार दिया और निस्बतन शॉर्टकट से गेट का रुख किया। ये एक ताकतवर शेवरलेट इम्पाला थी। इसका इंजन अब अपनी कुव्वत में तूफान की तरह गरज रहा था। गुल ने घबराहट में दूसरी गोली चलाई और कार का पिछला विंड स्क्रीन पाश पाश कर दिया। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने मशीन गन का ब्रेस्ट मारा और पूरा राउंड चला दिया। कार ने लान को तकरीबन अबूर कर लिया था कि उसके दोनों टायर बैठ गए। 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया वाली बात हो गई। एन गेट पर पहुंचकर गाड़ी रुक गई। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हाथ ऊपर उठा के खड़ा हो गया। गोली मत चलाना, उसने वहीं से कहा। मैंने कहा, ऐसे ही हाथ उठा के आगे आ जाओ। अगर तुम्हारी जेब में एटम बम है तब भी इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। मेरे पीछे से गालिब की आवाज़ आई, एक पंछी को मैंने भी उड़ने से पहले पकड़ लिया है। मैंने कहा, उसे कहीं पिंजरे में डाल दे। मैंने गालबन हाथी या शेर को उड़ने से पहले गिरफ्तार किया है। गालिब ने नाजुक से कहा, इसको कमरे में ले जाओ, मगर ज़रा संभाल के, नाजुक चीज़ है। फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। गुल, तुम जाके मेन स्विच तलाश करो और लाइट चला दो, मैंने कहा। कार से उतरने वाला बिल्कुल सीधा चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे और साफ नजर आ रहा था कि उसने शिकस्त को मौत पर तरजीह देते हुए मुज़ाहमत का इरादा छोड़ दिया है। वो मुझसे चंद फुट के फासले पर आकर रुक गया। वो 30-32 साल का जवान और सेहतमंद आदमी था जिसने नाइट सूट पहन रखा था। इससे अंदाजा होता था कि वो बेडरूम में पड़ी हुई औरत के साथ था, मगर वहाँ से निकल भागने में कामयाब रहा था। उससे ये नतीजा अखज़ करना भी गलत ना था कि वही बालिक राम मल्होत्रा है, श्री बालिक राम मल्होत्रा। मैंने कहा, अब पलट कर खड़े हो जाओ। उसने पलट जाने के बाद कहा, आखिर ये सब क्यों किया है तुमने? मैंने कहा, इस फजूल सवाल का जवाब हम क्यों दें, जबकि खुद तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा जुर्म क्या है। लाइट्स जल गई तो गालिब ने पीछे जाके उसकी जामा तलाशी ली। उसके पास एक ही रिवाल्वर था जो उसने पाजामे के नीचे दबा रखा था। गालिब उसे अंदर ले गया। मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, मल्होत्रा ने कहा। कैसी अजीब बात है, हमने भी पहले तुम्हें नहीं देखा, मैंने कहा। लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और जो नहीं जानते वो अभी जान लेंगे। उसका एतमाद अब बहाल होने लगा था। तुम कुछ भी नहीं जानते,
تم نے بلا وجہ اتنے آدمی مار دیے، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ ہمیں مار دیتے۔ بلا وجہ ہم نے آج تک ایک چیونٹی کو بھی نہیں مارا۔ آخر ان سب سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ ہماری تم سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تم سب قانون اور معاشرے کے مجرم ہو، لیکن یہ قانون اور معاشرہ تمہارے شیطانی کام، تمہارے وسائل اور تمہاری طاقت کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ تم جیسے لوگوں کے معاملات اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ مگر تم کون ہو؟ ہم انصاف کرنے والے لوگ ہیں ملہوترا۔ دیکھو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ۔ ملہوترا نے کہا، ہم صبح کا انتظار نہیں کریں گے، ہم ابھی اور اسی وقت جائیں گے تمہارے ساتھ۔ ہاں اگر تم جہنم میں جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے، دروازے تک چھوڑ دیں۔ کالی بولا، میں نے کہا جا کے دیکھ دوسرے پنچھی نے کچھ بتایا ہے؟ ملہوترا پریشان نظر آنے لگا، تم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو اور میرا بھی۔ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب مجھے بھی جانے دو اور خود بھی بھاگ جاؤ میرے ساتھ۔ یہ دعوت مجھے آج تک کسی لڑکی نے نہیں دی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور میں حیران ہوں کہ آج سے پہلے کبھی تمہیں بھاگنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھو وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سن لی ہوں گی۔ وہ چلا کر بولا، کون لوگ؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، وہی جو کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ وہ اب بھی نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ سب انہی کے آدمی تھے جن کو تم نے مار دیا ہے، وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر تمہیں کیوں ماریں گے؟ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہ بمشکل تمام بولا۔ میں صبح ہونے سے پہلے نکل جاتا۔ چور کبھی نہ کبھی ایسے ہی پکڑا جاتا ہے، اس کی شامت اعمال اس کے لیے سارے راستے اچانک بند کر دیتی ہے۔ میں نے کہا۔ غالب کے ساتھ نازو گل افسردہ صورت بنائے اندر آئیں۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ وہ کچھ بتائے بغیر مر گیا۔ نازو نے کہا، کیسے مر گیا؟ کوئی زہر تھا اس کے دانتوں کے کسی خلا میں، یا اس نے کوئی کیپسول نگل لیا؟ وہ دوڑ کر کھڑکی سے کود گیا۔ نازو نے کچھ یوں کہا جیسے اسے اپنی کوتاہی پر شرمندگی ہے۔ باہر سے میں نے رات کی آخری پہر کی خاموشی میں کسی جیپ کے انجن کی آواز سنی۔ ملہوترا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ آ گئے۔ نام لیے بغیر نازو نے رونی صورت بنا کے کہا، وہ کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ اب تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہم چلتے ہیں ان کے پاس۔ مسٹر ملہوترا، تمہارا کیا خیال ہے، ہم کس طرف سے باحفاظت نکل سکتے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہوگا کہ کون سا راستہ محفوظ ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری گاڑی، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ ہاں گاڑی تو اب وہ دیکھ ہی لیں گے اور گاڑی کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، اب تم جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ۔ کہاں جا سکتا ہوں میں؟ اس سے بچ کے وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے بڑبڑایا، وہ تلاش کر لے گا مجھے، میں کیسے چھپ کر رہ سکتا ہوں اس کی نظر سے؟ خوف کی دیوانگی میں وہ اب اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ ملہوترا کے ساتھ ہم نے گیراج کی طرف دوڑ لگائی جو جنوب کی فصیل کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ایک جیسے 4 گیراج تھے، ان کے دونوں جانب سروینٹ کوارٹر نظر آ رہے تھے۔ ملہوترا ایک گیراج میں داخل ہو گیا۔ گیراج کا ایک دروازہ دوسری طرف بھی تھا۔ اس نے اندر سے باری کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا۔ اچانک ہم نے خود کو ملہوترا کے کلا نما کر کے باہر پایا۔ ایک طرح سے چور دروازہ تھا جو ہنگامی ضرورت کے لیے رکھا گیا تھا۔ گیراج کا اندر والا دروازہ ہم نے بھی بند کر دیا تھا، چنانچہ فوری طور پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم چور دروازے سے فرار ہو گئے ہیں۔ باہر آنے کے بعد میں نے بیرونی دروازہ بھی بند کیا اور ملہوترا کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ معلوم نہیں ہمیں کس طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا اپنا مسئلہ کچھ اور تھا۔ افشائے راز کے بعد اس کے لیے ان کے سامنے جا کے زندہ بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی جان بچا کے فرار ہو رہا تھا۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ ملا کر ایک جگہ نازو اور گل کی ہمت جواب دے گئی۔ پہلے گل ایک دم بیٹھ گئی، پھر نازو۔ انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بڑی مشکل سے چند الفاظ میں بتایا کہ وہ ہمارا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ میں نے ملہوترا کو روک لیا۔ یہ تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھا تو حواس باختہ ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ ہم اس جنگل میں اسے گولی مار کر چلے جائیں گے۔ دیکھو میں نے مدد کی تمہاری، میں نے تمہارا مقابلہ نہیں کیا، کوئی آدمی نہیں مارا، الٹا تمہاری وجہ سے میں نے کہا ہمیں مندر اور انات آشرم کا راستہ دکھا کے تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ وہ چلایا، میں ادھر نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تمہارا باپ بھی جائے گا۔ اسی وقت دو طرف سے ہم تیز روشنی کی زد میں آ گئے۔ یہ جیپ کی ہیڈ لائٹس تھی جو دونوں سم سے ہماری طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ گل اور نازو کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ دوڑ سکتی۔
ویسے بھی جیپ کے مقابلے میں آدمی کہاں تک دوڑ سکتا ہے؟ جیپ ایک مضبوط کبھی نہ تھکنے والی تیز رفتار مشین تھی اور ہم تھکے ہارے انسان جو اپنی جسمانی توانائی ختم کر چکے تھے۔ مشین گن کا راؤنڈ ختم ہو گیا تھا۔ اب ہمارے پاس صرف ریوالور تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہمیں محصور کرنے والے تعداد میں کتنے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں۔ یہ انہی کے ساتھی ہوں گے، غالب نے کہا۔ یہ تو قریب آنے پر ہی معلوم ہوگا، لیکن ہمیں فوراً منتشر ہو جانا چاہیے۔ تم ادھر جاؤ نازو، تم گل کے ساتھ رہو، جاؤ شکل مت دیکھو میری، نازو نے کہا۔ اب ایسی صورت بھی نہیں ہے تمہاری کہ میں جان کا خطرہ مول لے کر دیکھتی رہوں۔ آخر کدھر جاؤں؟ کچھ اپنی ذاتی عقل بھی استعمال کر لو۔ جیسی بھی ہے، میں نے بنا کے کہا، بس ادھر مت جاؤ جدھر غالب گیا ہے۔ گل نے اسے کھینچ لیا۔ جائیں، آپ اپنی فکر کریں۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، خدا کے لیے ایسے دوڑ مت لگاؤ، جھک کر جاؤ، لیٹ کر آگے بڑھتی رہو۔ دونوں جیپوں کی ہیڈ لائٹس قریب آنے کے بعد آف ہو چکی تھی اور مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر دونوں طرف متحرک سائے پیش قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اندھیرے اور جنگل کی رکاوٹوں کے باعث صحیح تعداد کا اندازہ مشکل تھا۔ شاید 2 جیپوں میں سے 3 افراد اترے تھے۔ میں نے بالک رام ملہوترا کو کھینچ کر اپنے ساتھ زمین پر گرا لیا۔ میرا ریوالور اس کی پسلیوں سے لگا رہا۔ کون ہے یہ لوگ؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ بولا۔ میں نے کہا، اچھا مت بتاؤ، ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ سن لو۔ تمہارے محافظ، حمایتی یا مددگار اگر توپیں اور ٹینک لے کر بھی آ جائیں تو وہ تمہیں اس ایک گولی سے نہیں بچا سکتے جو تمہارے دل سے 2 انچ دور میری انگلی کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ اور اس ریوالور میں یہ آخری گولی ہے بالک رام۔ ابھی تک کوئی ایسی بات کی ہے میں نے؟ وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے میں نے ایک شخص کو نمودار ہوتے دیکھا جو ہاتھ میں ریوالور لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ہر طرف دیکھتا ہوا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ ادھر تو کوئی نہیں ہے، نہ جانے کس نے اچانک کہا۔ وہ شخص چونک کر پلٹا۔ کتے، مجھے معلوم تھا پہلے تو ہی بھونکے گا، تیری زبان خاموش نہیں رہے گی۔ جسے کتا کہا گیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ ابھی میرے پر کاہے کو گرمی کھاتا ہے؟ اس سالے نے پوچھا تھا کہ ادھر ہے کوئی، میں نے بتا دیا استاد۔ اب تیسرا شخص بھی اندھیرے کی اوٹ سے نکل آیا۔ ابے کیا یہ بھی میں نے بولا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کا مافک جواب دے؟ بند کرو دونوں اپنی بکواس، انہیں تلاش کرو، کہیں وہ نکل نہ جائیں تمہاری بک بک میں، پہلے شخص نے کہا۔ وہ اپنے لہجے رویے سے خود کو اس شکاری ٹولے کا لیڈر ثابت کر چکا تھا۔ غالب، نازو اور گل ہم سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یقیناً یہ گفتگو ان کے کانوں تک بھی پہنچی ہوگی، لیکن وہ بھی دم سادے پڑے رہے۔ ٹارچ کہاں ہے؟ پہلے شخص نے اپنی ٹارچ کی روشنی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ٹارچ جل نہیں رہی ہے، ایک نے اعتراف جرم کے انداز میں کہا۔ ان کے لیڈر نے انہیں ایک انتہائی نامناسب مشورہ دیا کہ جو ٹارچ جلتی نہ ہو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے نے اپنی ٹارچ روشن کی تو اس کی روشنی سیل کمزور ہونے کی وجہ سے برائے نام رہی۔ ابھی سیل ڈاؤن ہے استاد نے اسے دوسرا انتہائی نامناسب مشورہ دیا کہ جو سیل ڈاؤن ہو ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ خود بھی کم بے وقوف نہیں تھا کہ میرے سامنے کھلی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ کسی خاص دشواری کے بغیر میں ان تینوں کو گولی مار سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی برقرار رکھی۔ میں انہیں اس طرح مارنا چاہتا تھا کہ ایک کے مرنے کی خبر دوسرے کو عالم بالا ہی میں ملے۔ شک و شبے کی اب کوئی بات نہیں رہی تھی۔ یہ سب ملہوترا کے ساتھی تھے جو اس کے گھر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سن کر مندر یا انات آشرم سے بھیجے گئے تھے کہ صورتحال کا جائزہ لیں اور کہیں گڑبڑ نظر آئے تو اسے ختم کریں۔ یقیناً ان کی موجودگی سے ملہوترا کے مایوس دل کو حوصلہ اور تقویت حاصل ہو رہی ہوگی، مگر وہ انہیں متوجہ کر کے خودکشی کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ضرور دعا کر رہا ہوگا کہ وہ جلد از جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوں تاکہ اس کی جان سولی کے عذاب سے چھوٹے۔ میں اس کی اجاری کو سمجھتا تھا۔ مجھے یہ اندیشہ بھی لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ سسپینس اس کے اعصاب کی شکست کا سبب نہ بن جائے، وہ پاگل پن میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ مجھے اس کو مارنا پڑے، جس کے بعد ایک کھلی جنگ شروع ہو جائے۔ میرے لیے دونوں طرف توجہ میں فرق نہ آنے دینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے ذرا بھی غافل ہوتا تو وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا اور میں صرف اسے دیکھتا رہتا تو عین ممکن تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر نہ رکھ پاتا۔
اس ضروری پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر ملہوترا کو خاموش کر دیا۔ میں نے اسے ایک دم دبوچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر کان کے قریب مارا۔ وہ مزاحمت کرتے کرتے ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ اس بے ہوشی میں ملہوترا کی اداکاری کا کوئی دخل نہیں تو میں نے اسے سیدھا لٹا دیا اور اپنے دشمنوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب بھی میرے قریبی جاڑیوں کو کھنگالتے پھر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ہمیں دیکھ لیا تھا، چنانچہ ہمارے غائب ہو جانے سے وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی ناکامی میرے لیے باعث اطمینان تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غالب کے علاوہ گل اور نازو نے بھی خود کو خاصی ذہانت سے کیموفلاج کیا تھا۔ پہلی آواز میں نے چند منٹ بعد سنی۔ یہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کسی نے ہچکی لی ہو۔ پھر کوئی 2-4 قدم دوڑا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ پہلا شکار تھا جو نازو نے کیا تھا، اور آخری ہچکی کے بعد وہ دوڑا نہیں تھا، اس نے زمین پر پاؤں مارے تھے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے استاد نے بڑی مشکل سے تشویش میں کہا۔ میں نے اسے ایک دم پیچھے سے یوں دبوچا کہ میرا دایاں ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ میں نے اس کی کمر میں گھٹنا مارا اور وہ ایک جھٹکا کھا کے کمان ہوا تو میں نے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور شاید ریڑھ کی ہڈی بھی، کیونکہ وہ عجیب مضحی کا خیز طریقے پر انگریزی حرف ایس کی شکل بنا کے گرنے لگا۔ 2 منٹ میں اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ 2 منٹ تک میں نے اسے حرکت بھی نہ کرنے دی۔ اب اس ٹیم کا ایک ہی فرد باقی رہ گیا تھا۔ دوسری ٹیم کافی آگے ملہوترا کے گھر کی جانب نکل گئی تھی۔ خاموشی سے دشمن کو ختم کر دینے کا منصوبہ ابھی تک کامیاب تھا۔ پھر فضا کا سکوت ریوالور کی ایک گولی کی تیز آواز نے ختم کر دیا۔ کوئی شخص چلایا، استاد! اور میں نے اس کی آواز پہچان لی جس کی ٹارچ کے سیل ڈاؤن تھے۔ دوسری گولی چلنے کی آواز پر میں پریشان ہو کر بھاگا، کیونکہ یہ آواز بالکل مختلف اور یقیناً دوسرے ریوالور کی تھی۔ کیا پہلی گولی کا نشانہ خطا ہو گیا تھا اور اس شخص نے جوابی فائر کیا تھا؟ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے غالب نے کہا، سکندر! میں رک گیا۔ فائر تو نے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پہلا فائر میں نے کیا تھا۔ غالب ایک بہت بڑے پتھر کی اوٹ سے نکل آیا۔ وہ اچانک سامنے آ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس نے گرتے گرتے گولی چلا دی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید نشانہ چوک گیا۔ میرا نشانہ کبھی خطا ہوا ہے؟ غالب نے کہا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ گولی تو نے چلائی تھی؟ تو اور کون چلا سکتا تھا؟ نازو نے پیچھے سے کہا۔ میں اچھل پڑا۔ تم کہاں تھی؟ نازو نے کہا، ادھر، ایک درخت پر۔ اوپر سے ڈائریکٹ لینڈ کرنے میں آسانی رہی، وہ بدبخت نیچے آ گیا۔ تم دونوں درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی؟ اب میں حیران ہو کر بولا، کیا درخت پر چڑھنا خلاف ضابطہ ہے؟ گل نے کہا، خلاف عقل ضرور ہے۔ غالب نے کہا، کوئی کارنامہ سر انجام دیے بغیر ہی تمہاری ٹانگ ٹوٹ جاتی؟ پھر کیسے ٹوٹ جاتی؟ اور ٹوٹ جاتی تو میں لنگڑا کے بھی چل سکتی ہوں۔ نازو نے کہا، چلو ٹوٹی تو نہیں، اب نکلو یہاں سے فوراً۔ میں نے کہا، ان کے باقی ساتھی آ رہے ہیں واپس، کیوں نہ ان سے بھی نمٹ لیں؟ نازو نے کہا، فرار ہو جانا بہتر ہے۔ غالب نے کہا، بچہ کہاں ہے؟ بچہ؟ میں پہنچ کر رہ گیا۔ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ بالک رام۔ غالب نے کہا، بالک بچے ہی کو کہتے ہیں ہندی میں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بچہ سو رہا ہے، رو رہا تھا، میں نے سلا دیا۔ بالک رام ملہوترا کی حویلی کی طرف سے دوسری ٹیم کے ارکان فائرنگ سن کر پلٹے تھے، لیکن انہوں نے اندھا دھند دوڑنے سے گریز کیا تھا۔ وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ حریف ان کے پیچھے ہے اور ان کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہیں یا غالب آ چکے ہیں، ورنہ صرف 2 گولیاں ہی کیوں چلائی گئیں؟ میں نے بالک رام کو کندھے پر ڈالا اور ہم جیپوں کی طرف لپکے۔ حسب توقع وہ چابیاں لگی چھوڑ گئے تھے۔ اگر وہ اپنی طاقت پر یقین کے فریب کا شکار نہ ہوتے تو ایسی حماقت نہ کرتے۔ وہ ڈرائیور کو جیپ میں چھوڑ جاتے یا چابیاں ضرور نکال لیتے۔ میں نے ملہوترا کو ایک جیپ میں ڈالا اور چابی گھمائی۔ جیپ کا انجن گرجا اور ایک دم 2 فائر ہوئے۔ ہماری جانب آنے والے شاید سمجھ گئے تھے کہ ہم جیپ لے کر فرار ہو رہے ہیں۔ ان کے اپنے ساتھیوں نے کچھ بتائے بغیر یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ گولی کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے میں نے جیپ کو موڑنے کے بعد بھی لائٹس نہیں چلائیں، لیکن اندھیرے میں پتھروں اور جھاڑیوں میں فرق کرنا بھی مشکل تھا۔ ونڈ اسکرین کے دوسری طرف اندھیرے کی کالی چادر تھی، جس میں درختوں کے تنے بھی اس وقت نظر آتے تھے۔ جب فاصلہ چند فٹ کا رہ جاتا تھا اور میں ایک درخت سے بچ نکلتا تو کوئی دوسرا درخت
جیپ کی طرف دوڑتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی ملٹری ماڈل جیپ تھی، جو پتھروں کے اوپر سے اچھلتی، گڑھوں کو پھلانگتی، درختوں سے رگڑ کھاتی اور جاڑیوں کو رونتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کی جگہ کار ہوتی تو اس کے پارٹس الگ پڑے ہوتے اور مسافر الگ۔ مجھے صرف جیپ کو اور خود کو بحفاظت نکال لے جانے کا خیال تھا، چنانچہ میں نے وہ فائر شمار نہیں کیے جو پیچھے دوڑنے والے اندھیرے میں نشانہ لیے بغیر کر رہے تھے۔ ظاہر ان حالات میں بہترین نشانے باز بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی بھاگ رہے تھے، جیپ الگ دوڑ رہی تھی اور ناہموار زمین کا سامنا بھی دونوں کو تھا، اور اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کا مسئلہ بھی دونوں کو درپیش تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دوسری جیپ کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں پلک بھی چپکاتا تو جیپ کسی درخت پر چڑھ جاتی۔ دوسری جیپ کو میں نے روانہ ہوتے ضرور دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ اسے کون ڈرائیو کر رہا ہے۔ میرے لیے ایک اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس جیپ کی ہیڈ لائٹس بھی روشن نہیں تھی۔ میں نے ایک جگہ چیخ کر غالب کو آواز دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی چیخ کر جواب دے، لیکن اس شور میں وہ میری آواز کیسے سن سکتا تھا؟ اگر وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی ساری جد و جہد بھی اتنی ہی سخت اور صبر آزما تھی جتنی میری۔ جنگل میں فائر نے سارے پرندوں کو بیدار اور بدحواس کر دیا تھا۔ اب وہ دیوانہ وار چلا رہے تھے اور فضا میں اپنے آشیانوں کے قریب منڈلا رہے تھے۔ گولیوں کے ساتھ گالیاں بھی کچھ دیر سنائی دیتی رہیں۔ پھر ایک جگہ میں نے محسوس کیا کہ ہم یہ رکاوٹوں کی دوڑ جیت گئے ہیں۔ وہ نسبتاً ہموار جگہ تھی، چنانچہ میں نے جیپ کی رفتار کم کی اور پلٹ کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں بچہ تو جھٹکے لگنے سے نہیں گر گیا ہے۔ گل کو دیکھ کر میں بونچکا رہ گیا۔ بی بی تم بیٹھی ہو؟ کب؟ میرا مطلب ہے خیریت کے ساتھ بیٹھی ہو نا؟ میں نے مختلف خیالات اور جملوں کا آملیٹ بناتے ہوئے کہا اور جیپ روک لی۔ باخدا مجھے معلوم نہیں تھا، گل نے بڑی مشکل سے کہا۔ آپ حد کر دی آپ نے، میں تو آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی۔ اف اللہ، میرا تو دل کانپ رہا ہے۔ میں نے بالغ رام کو دیکھا، وہ سیٹ سے لڑک گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں رہ گئے؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ گل نے پھولی ہوئی سانس کو قابو میں لاتے ہوئے پیچھے دیکھا اور کہا، ساتھ ہی آ رہے تھے؟ تم نے دیکھا تھا؟ ہاں، گل نے سر ہلایا اور ہائے میں مر گئی کہہ کے ثابت کیا کہ اس کی حالت جھٹکوں نے ابتر کر دیا۔ میں نے کہا، کوئی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹی ہے کیا؟ نہیں، ٹوٹی تو نہیں، اپنی جگہ سے سب ہل گئی ہیں۔ اس نے فریاد کے انداز میں کہا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ آ گئے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اندھیرے میں سے غالب اور نازو سر پر دوڑتے نمودار ہوئے اور جیپ پر چڑھ گئے۔ غالب کی سانس اس کے قابو میں نہ تھی، مگر اس نے آدھی آدھی کر کے مجھے 1 درجن گالیاں دی، مثلاً الو کا پٹھا۔ نازو نے اس کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے کہا، آپ ہمیں چھوڑ کر بھاگ آئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے جیپ کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، تم خود بھی تو جیپ لے کر بھاگے تھے۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئی۔ غالب نے ایک گہری سانس لی۔ پہاڑ نہیں، درخت تھا۔ نازو نے کہا، چپ رہو، تمہیں کیا معلوم؟ جیپ میں چلا رہا تھا۔ غالب نے داڑ کر کہا، میں راستہ دیکھ رہی تھی۔ نازو نے بھی چلا کر کہا۔ اب میں نے ہیڈ لائٹس چلا دی۔ کوئی گولی وغیرہ تو نہیں لگی تمہیں؟ فائر ہو رہے تھے۔ نازو سے پوچھو، مجھے تو نہیں لگی، غالب نے کہا۔ اچھا ہوتا اگر لگ جاتی، جیسی ڈرائیونگ تم کر رہے تھے اس پر میں تمہیں گولی مار دیتی۔ نازو نے چراغ پا ہو کر کہا، اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دیا تھا۔ ہاں، مال روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا میں، غالب بنا کے بولا۔ اتنی نزاکت ہے تو بیٹھ جانا تھا ہوائی جہاز میں، میرے ساتھ مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نازو نے ایک چیخ ماری، یہ کیا ہے؟ غالب نے کہا، بچہ ہے ہمارا بچہ۔ غالب، میں پھینک دوں گی اٹھا کے باہر۔ وہ میرا مطلب تھا ہم سب کا بچہ بالغ رام۔ غالب نے فوراً معذرت کرتے ہوئے دانت نکالے۔ گل پہلے ہی ہنس رہی تھی، اب مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس ہنسی نے اعصابی کشیدگی کو ایک دم بہت کم کر دیا۔ کہیں وہ جیپ لے کر نہ آ جائیں ہمارے پیچھے، میں نے کہا۔ جیپ کو تو گولی مار دی میں نے، غالب نے کہا، وہیں قتل کر دیا نافرمان کو۔ میری مرضی کے خلاف وہ پہاڑ پر کیسے چڑھی؟ وہ پہاڑ نہیں تھا، درخت تھا، نازو نے شرافت سے کہا۔ غالب نے کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد کہا، میں درخت کو پہاڑ نہیں مان سکتا، خواہ تم مجھے 10 بار اٹھا کے جیپ سے پھینک دو، 11ویں بار تو مانو گے نا، نازو نے کہا۔ میں نے اسے فوراً روک دیا، ہم بعد میں جا کے خود دیکھیں گے کہ وہ درخت تھا یا پہاڑ، اور تمہیں بھی پتہ نہ چلا تو؟ گل نے بڑی معصومیت سے کہا، تو ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہی وہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیں گے، میں نے کہا۔ ابھی تو یہ سوچو کہ ہم لاوارث بچے کو کہاں لے جائیں۔
جسے گود لینے والی بیوی تک نہیں رہی۔ غالب بولا، اسے ہوش میں لا کے اسی سے پوچھ لینا بہتر ہوگا۔ نازو نے کہا۔ میں نے جیپ روک دی اور بالک رام کو سیٹ پر لٹا دیا۔ غالب نے جیپ کی تلاشی لی اور اس کی سیٹ کے نیچے سے مزید اسلحہ برآمد کیا۔ اس میں ایک چیز بہت کارآمد تھی۔ یہ غیر ملکی ساخت کا دستی بم تھا جو شاید ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رکھا گیا تھا کہ اگر مقابلہ سخت ہو جائے اور ہم گولی کی زبان سمجھنے پر آمادہ نہ ہوں تو یہ گولہ مار دیا جائے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ریوالور اب ہر ایک کے پاس تھا۔ مجھے اپنے والے ریوالور کے لیے گولیاں درکار تھیں۔ جیپ میں سے ملنے والی گولیاں میگزین میں ڈال کر میں نے غیر ضروری ریوالور دور پھینک دیے۔ اتنی دیر میں نازو نے جیپ کا بونٹ کھولا، جو عام کار کی طرح اشارے سے نہیں کھلتا تھا۔ اسے خاصی قوت صرف کر کے دونوں طرف کے ہک کٹانے پڑے۔ پھر اس نے ریڈیٹر کے پانی میں رومال بھگویا اور ٹھنڈا کر کے بالک رام کی پیشانی پر رکھا۔ نازو نے کہا، اٹھو بچے، آنکھیں کھولو، ہوش میں آ جاؤ۔ غالب نے اسے ڈانٹ کر کہا، اتنی محبت اور اتنے پیار کا مظاہرہ کرو گی تو یہ کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ میں نے کہا، ہاں کیا کہا ہے وہ کسی شاعر نے کہ تھامے ہوئے بیٹھے تھے آغوش محبت میں، بے ہوش ہی اچھا تھا، لاحق مجھے ہوش آیا۔ غالب نے کہا، بچہ لاتوں کا بھوت ہے، ممتا نچھاور مت کرو۔ نازو نے کہا، تو پھر کیا کروں؟ اس سے کہو حرام زادے اٹھ، نہیں تو لات مارتی ہوں۔ پھر لات مار کے کہو الو کے پٹھے اٹھ، نہیں تو دانت توڑوں گی۔ پھر دانت توڑ کے کہو سور کے بچے ہوش میں آ جا، نہیں تو جہنم رسید کرتی ہوں۔ ابھی غالب کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بالک رام ملہوترا نے کرا کے کہا، ہائے میری ماں۔ ہم سب ہنس پڑے۔ غالب نے کہا، دیکھا کیسا اثر ہوا ہے میری بات کا؟ پھر وہ بالک رام پر جھک کر بولا، ماں نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، نرک سے تمہیں لینے آیا ہوں بالک رام۔ بالک رام اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک ہاتھ سر پر رکھ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے بیٹا جہاں پہلے تیرا پیٹ پھاڑا جائے گا، پھر تجھے زمین میں گاڑا جائے گا اور تیری پتنی کا سہاگ اجاڑا جائے گا۔ بالک رام کو اتنی دیر میں پوری طرح ہوش آ چکا تھا۔ اس نے پروحشت انداز میں باری باری ہم سب کی صورتوں کو دیکھا۔ تم مجھے مت مارو، میں تمہاری ہر شرط منظور کرتا ہوں۔ میں نے کہا، شرائط بہت ہیں، ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور منواتے جائیں گے۔ غالب نے کہا، یار یہ آوازیں؟ نازو اور گل نے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا، لیکن اب فرار نہیں ہوں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ بالک رام، یہ تمہارے ہی پالے ہوئے کتے ہیں، ان کے ساتھ مرنا پسند کرو گے تم اب، یا انہیں کتے کی موت مارنے کے نیک کام میں ہماری مدد کرو گے؟ بالک رام کانپتے ہوئے بولا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ باقی بچ جانے والے ہمارا سراغ تلاش کرتے اسی راستے پر دوڑتے ہوئے ہم تک آ پہنچے تھے۔ ان کے دوڑتے قدموں کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھی۔